अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बड़े शख्स की हमारे कप्तान से दुश्मनी की असल वजह सामने आ गई है। ये जो पहले 2-2.5 साल से फस्तायत और जुल्म हो रहा है दो बड़े ताकतवर अशखास की वजह से, और उसके दरमियान में दो मज़ीद ताकतवर अशखास शामिल हो गए थे। एक ताकतवर शख्स की इमरान खान से क्या दुश्मनी है वो तो हमें पहले ही पता है, एक दूसरे ताकतवर शख्स की खान से क्या दुश्मनी है आज एक टाउट ने वो भी इंकिशाफ कर दिया है और उस ताकतवर शख्स को फांसी के फंदे पर ले जाने के लिए बेसिकली गवाही दे दी है। आपको उससे आगाह करता हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे ख्याल में अगर आज की सबसे बड़ी खबर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि एक ताकतवर शख्स की खान से दुश्मनी की असल वजह क्या है, क्यों ये सारा कुछ हुआ, ये मैं आज आपको बताता हूं। लेकिन थोड़ी सी हमने तवज्जो देनी है जो हमारे साथ मजाक किया गया था। एक खबर पिछले साल आई थी 10 जुलाई 2023 को। उस वक्त हमें बताया गया कि अब हमने पीटीआई को ख़त्म कर दिया है, सब कुछ फिनिश हो गया है, इंतशारी टोला सारा जेलों में है, 40-50 हज़ार लोग हमने पकड़ लिए हैं, अब मुल्क मुआशी इस्तेकाम की तरफ जा रहा है और मईशत ठीक होने वाली है 1 साल में। आज जब मैं तारीख देखता हूं तो 18 अगस्त 2024 है, तो जायज़ा लेना चाहिए कि क्या हमारे साथ मजाक किया गया था या फिर वाकई मईशत ठीक हो गई है। खबर आ रही है कि फैसलाबाद में 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई, 2000 मजदूर बेरोजगार, और आगे खबर देने वाले कहते हैं कि बरामदात बढ़ाने के लिए हालात साजगार, मगर अगले माह बाकी मिलें भी बंद हो जाएंगी। ये 1 साल 1 माह और तकरीबन 8 दिन के बाद की कारकर्दगी है। जबकि हमें बताया गया कि मायूसी ना फैलाओ, मायूसी कुफ्र है, मईशत ठीक हो जाएगी। जबकि हम उनसे कह रहे थे कि आपने पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दिया है और आपका यह दावा है कि यह गाड़ी मंजिल पे पहुंच जाएगी, जबकि हम कह रहे हैं कि यह इंजन का सत्यानाश कर देगी। इस मुल्क का पेट्रोल था खान, आपने डाल दिया डीजल। शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज, मरियम, इन सब को मिला के पाकिस्तान की चलती हुई गाड़ी जो पेट्रोल पे चलती थी, जिसका इंजन ही पेट्रोल पे चलता था, आपने उसको डीजल से भर दिया। अब वो धुआं दे रहा है, इंजन सीज हो गया है और अब आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। फिर खान के दौर की 22 नवंबर 2020 की यह खबर है कि फैसलाबाद टेक्सटाइल सेक्टर में काम उरूज पर, मजदूर कम पड़ गए, यानी नौकरियां इतनी ज्यादा हो गई कि लोग नहीं मिल रहे थे। और अब फैसलाबाद की सितारा टेक्सटाइल मिल जो इतनी पुरानी मिल है उस समेत 100 से जायद मिलें बंद हो गई हैं, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। यह सब सिर्फ पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालने का नतीजा है। इस मौके पर कुछ बहुत ही खतरनाक सवालात बनते हैं, लेकिन मैं वो सवालात बयान करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखें, इनको भारत की कंपनी जब भी नाकाम होती है तो कंपनी हमेशा भारतीय बयानियां लॉन्च करती है कि देखें इनको भारत की सपोर्ट है। जब कंपनी के अंदर नवाज शरीफ के साथ हिस्से पर लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें नवाज शरीफ शायद अपने हिस्से से ज़्यादा मांग रहा था, तो इस पर आपस में लड़ पड़े। तो ऐसी सूरत हाल में इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगाया गया कि ये प्रो भारत है, इसकी फैक्ट्रियां हैं, भारतीय मजदूर हैं, ये खुफिया मुलाकातें करता है अजीत दोवल से, इसके मोदी से खुफिया राब्ते हैं, सजन जंदाल से राब्ते हैं। गो ये सारी खबरें सच थी, लेकिन ये बयानिया तब बनाया गया जब आपस में हिस्सों पर लड़ाई शुरू हो गई। अब खान इनसे चूंकि पूरा ऊंट बचाना चाह रहा है, तो खान की पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उसके भारतीय और अमरीकी सहाफ़ियों से राब्ते थे। तो ये कंपनी सरकार का पुराना वतीरा है कि जब कुछ और ना रहे तो उन पर भारतीय एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दो। अब आते हैं उस खबर पर जो आपको हिलाकर रख देगी। टाउट की जानिब से यह खबर आई है। मुनीफ फारूक ट्वीट करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जब DGISI बने तो उनके साथ खान का रवैया बहुत ख़राब था। एक बार खान ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया तो काफ़ी देर इंतज़ार करवाया, फिर जाकर मुलाकात की। बाद में नदीम अंजुम ने खान से बात करना ही छोड़ दी और कहा कि जो बात करनी है आर्मी चीफ से करें। खान जब बात करने के लिए फ़ोन करता तो जवाब दिया जाता कि DGISI बहुत मसरूफ़ हैं, अभी बात नहीं कर सकते।
ڈی جی آئی ایس آئی ڈائریکٹلی وزیر اعظم کو جواب دے ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ اعتراف جرم ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے مس کنڈکٹ کیا ہے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے کہ وہ جان بوجھ کے وزیر اعظم کی کال نہیں سنتے تھے۔ لیکن اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ خان سے ان کی ذاتی دشمنی کس بات پر ہے کہ پہلے خان نے ان کو نوکری لگنے سے روکنے کی کوشش کی، وہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ خان چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو کنٹینیو کروایا جائے، کیونکہ افغانستان کی صورتحال ایسی تھی اور سب نے دیکھا کہ دوسرے کے آنے کے بعد افغانستان کے حالات تباہ کن ہو گئے۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ مجھے بلا کے بڑا انتظار کروایا میٹنگ کے لیے، تو اس کے بعد انہوں نے خان کے لیے دل میں رکھ لیا کہ میں نے تو بات ہی نہیں کرنی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2.5 سال میں کیا کیا نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ۔ لیکن ناظرین کرام، اصل چیز اس خبر میں کچھ اور ہے۔ ہمیں 3-4 سال نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان کے گماشتے یہ بیانیاں بیچتے رہے کہ خان تو جرنیلوں کے نیچے کام کر رہا ہے، خان تو باجوہ اور فیض حمید اور ان سب کے نیچے لگا ہوا ہے، وہ تو انہیں اپنا ڈیڈی بولتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ خان باجوہ کو بھی چھوٹی کرسی پر بٹھاتا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ملاقات کے لیے انتظار کراتا تھا، مطلب جرنیلوں کے وہ نیچے نہیں لگا تھا، جرنیل اس کے نیچے لگے ہوئے تھے، اور اس وجہ سے اب وہ غصہ نکال رہے ہیں۔ تو یہ تھی سویلین بالادستی، یہ نہیں کہ کوئی آ گیا ملنے کے لیے تو شہباز شریف باہر آ جاتا ہے دفتر سے اور سلیوٹ پہلے کرتا ہے کہ اس نے پہلے سلیوٹ کر دیا تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ تو یہ فرق ہے عمران خان میں اور ان چالاک چوروں میں۔ اب آتے ہیں آج کی ایک اور مضحکہ خیز خبر کی طرف جو چلائی گئی۔ میں تو حیران ہوں کہ پاکستان کن لوگوں کے حوالے ہو گیا ہے اور ہمیں کتنا یہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ پٹواریوں کو شاید یہ لگے کہ یہ قابل قبول ہے، لیکن میرے دماغ کی توہین ہے۔ یہ انٹرنیٹ پر دباؤ وی پی این کے استعمال کی وجہ سے آیا۔ انٹرنیٹ سلو ہماری وجہ سے نہیں ہے، نہ ہم نے بند کیا ہے نہ سلو کیا ہے، کیونکہ لوگ وی پی این استعمال کر رہے ہیں اس لیے انٹرنیٹ سلو ہے۔ یہ ہماری آئی ٹی کی منسٹر نے بیان دیا ہے، یہ ان کی دماغی حالت ہے۔ جو پیچھے سے واٹس ایپ پر بھیج دیا کمپنی نے، آگے پریس کانفرنس میں وہی چھاپ دیا۔ کیا انہیں پتہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے؟ وی پی این لگانے سے تو الٹا آپ کے انٹرنیٹ پہ دباؤ کم پڑے گا، کیونکہ وی پی این پاکستان کا بیچ کا جو سیٹ اپ ہے اس کو بائی پاس کرتا ہے اور باہر کے سرور سے ساری ٹریفک دے رہا ہوتا ہے بندے کو۔ تو وی پی این تو آپ کا لوڈ کم کر رہا ہے، بڑھا کیسے رہا ہے؟ وہ تو آپ نے جو ڈی پی آئی لگائی ہے، ڈیپ پاکٹ انسپیکشن، وہ سلو کر رہی ہے۔ دیکھیں، ایک ٹریفک ہے جو بغیر سوچے سمجھے گزر رہی ہے، ایک ٹریفک ہے جس میں آپ ہر ڈیٹے کو کھنگالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے، یہ کیا میسج کر رہا ہے، اس نے کیا ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو obviously اس سے ٹریفک سلو ہو جائے گی۔ در حقیقت ٹریفک تیز ہو تو آپ ڈیٹا انسپیکٹ نہیں کر پا رہے، تو آپ کو یہ سب کچھ سلو کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ سارا ڈیٹا کی جانچ پڑتال کر سکیں۔ تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کیا آپ نے کیوں کیا ہے آپ یہ سمجھ لیں۔ اپنا جعلی نظام کے لیے چلانے کے لیے آپ پورے ملک کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ وجہ، الیکشن چوری کیا، ڈالروں کا وعدہ کیا، معیشت ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا، کچھ بھی پورا نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ فیصل آباد جو پاکستان کو چلانے کا ہب ہے، جہاں سے ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں۔ ٹیکسٹائل ملز پاکستان کی ایکسپورٹ کا 60 سے 70% ہے، یاد رکھیں۔ یہ بند ہوں گی، ڈالر آنے بند ہوں گے، ڈالر آنے بند ہوں گے تو ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ آپ اس سے نمبر 1 نظریں ہٹانا چاہتے ہیں، نمبر 2 آپ کے پاس سوائے اس کے کہ آپ جھوٹا بیانیہ بنائیں کچھ ہے نہیں، اور جب تک انٹرنیٹ کھلا ہے، کھلا بیانیہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ مین سٹریم میڈیا تو کوئی دیکھتا نہیں۔ آپ نے چند افسران کو جو کہ سابق آپ کے ہیں، انہیں پکڑ کے ایک طرف ڈر کا بزنس چلانا شروع کیا عوام کے لیے، لیکن زیادہ اپنے ادارے کے لیے، تاکہ آپ کا ناجائز اقتدار چلتا رہے اور اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے اور آپ کی ایکسٹینشن کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اب آپ کو سناتا ہوں عمران خان کے سپاہی اور ڈٹ جانے والے سلمان اکرم راجہ نے کیا کہا ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ پنجاب میں ہیں، اسی طرح صوبائی حلقوں کے حوالے سے پنجاب میں 43 پٹیشنیں چل رہی ہیں، یعنی کہ یہ تقریباً 85 حلقے ہیں، 85 سیٹیں ہیں جن کے مقدمات پی ٹی آئی کے امیدواروں کے صوبہ پنجاب میں چل رہے ہیں، اور ان کو پنجاب ہی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ وہاں اگر ہمیں حق اپنا ملتا ہے، وہاں اگر جھوٹ اور سچ میں کی تفریق جو ہے وہ واضح ہوتی ہے تو بڑے بڑے برج گریں گے۔ میرے ساتھ والا حلقہ میاں نواز شریف کا تھا، جہاں یاسمین راشد صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بڑی اکثریت سے جیتی۔ ہر ایک بچہ جانتا ہے کہ اس رات 3 بجے
آر او صاحب کو جو اس حلقے کے تھے ان کو تبدیل کیا گیا، ان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا کیونکہ اس مرد حق نے بے ایمانی کرنے سے انکار کیا تھا۔ 3 بجے ایک نیا آر او مقرر ہوتا ہے اور وہ تمام جو نتیجہ تھا اس کو تلپٹ کرتا ہے۔ اسی طرح میرے حلقے میں ہوا، مجھے اٹھا کے گردن سے دبوچ کر باہر پھینکا گیا آر او کے دفتر سے۔ میری اہلیہ میری الیکشن ایجنٹ تھی، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ کہاں ہیں شریعت کے ماننے والے، کہاں ہیں چار دیواری کا تقدس رکھنے والے؟ اس دن جو شرمناک واقعہ ہوا اس کا میں پیچھا تمام عمر کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی، اور میرے حلقے کے لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا، میرا 1,60,000 ووٹ تو یہ مانتے ہیں۔ ان تمام ووٹروں کو میں کیا جواب دوں؟ آج بھی آتے ہیں، میرا گریبان تھامتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ووٹ کا کیا ہوا؟ لہٰذا ہم لڑتے رہیں گے، اور آپ کے توسط ہم قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم آپ کے ووٹ کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانے والی جماعت ہیں، ہمیں جو مرضی کوئی لیبل دے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی میز پہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، پاکستان کی فلاح کے لیے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں ان خوابوں کو سنیے، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے ساتھ۔ جی، جب تک زندہ ہوں پیچھا کروں گا، ساری زندگی پیچھا کروں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ عمران خان کا ایک سپاہی ہے، اس کا جذبہ ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا، یہ ہضم نہیں کرنے دینا آپ کو چوری اور ڈاکہ۔ تو آپ عمران خان کو کیسے چھوڑیں گے؟ جو ڈاکہ آپ نے مارا ہے وہ اتنا اوپن ڈاکہ ہے کہ آپ اس پہ پردہ ہی نہیں ڈال سکتے۔ اگر قاضی ریٹائر ہو گیا، اللہ کو اگر پاکستان پر رحم آ گیا تو قاضی ریٹائر ہوگا، قاضی ریٹائر ہوگا تو فارم 47 اور 45 کا کھیل کھلے گا، یہ کھیل کھلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان پہ اپنا رحم کیا تو سارے کردار بے نقاب ہوں گے اور اس ملک کی عوام جیتے گی۔ آپ تقدیر سے نہیں لڑ سکتے، آپ کی تقدیر میں ذلت لکھ دی گئی ہے تو وہ آپ کا مقدر بنے گی۔ بنگلہ دیش ماڈل بنانے کی خواہش رکھنے والے، پاکستان کو بھارت کے نیچے دینے والے کی خواہش رکھنے والے، بنگلہ دیش ماڈل کے انجام کے لیے بھی پھر تیار رہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔